Watch your butter! Watch your blubber! Stop now! Stop! नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ गिरफ्त की एक स्पेशल एपिसोड। नाज़रीन, आज से 3 साल कबल दुश्मन मुल्क के कुछ जहाज़ों ने दरअंदाजी करने की कोशिश की थी और दुनिया ने देखा कि 27 फरवरी के दिन उनके साथ क्या हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने उनके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वो अपने ही जाल में फंस गए और इस सूरत हाल के अंदर चंद दिन के बाद विंग कमांडर अभिनंदन अपना MiG-21 तबाह करवाने के बाद और कुछ ही दिनों में भारत को रुखसत हो गए थे। इस दौरान में उनके मुंह पे चाय की तारीफें थी, लेकिन दिल में पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का वो खौफ था जो उन्होंने पेशा वाराना महारत के ज़रिए से बिठाया था। आज का दिन है इन्हीं शाहीनों के साथ जो दुश्मन को चाय तो ज़रूर पिलाते हैं, लेकिन उसका जहाज़ तबाह करने के बाद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे हेली के ऊपर जहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन एक होता है, हर फ्लाइट से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें चेक की जा रही होती हैं SOPs के तहत। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, ये बताएं कि प्री फ्लाइट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि हर दफ़ा आप लोग जब आते हैं ग्राउंड पे, उसके बाद आपने जब भी तैयारी करनी होती है फ्लाई के लिए, तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप लोगों को देखना होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बाद में मेंटेनेंस के लिए जाती हैं? जी, प्री फ्लाइट बेसिकली एक अमल है जो फ्लाइंग स्टार्ट करने से पहले हम एक पूरे जहाज़ की इंस्पेक्शन लेते हैं। उसमें हम किसी भी किस्म के लूज रिवेट्स, टायर की इंस्पेक्शन, एयर फ्रेम की एक जनरल इंस्पेक्शन, मेन रोटर, टेल रोटर और एक जनरल किस्म की एक इंस्पेक्शन जो कि हमारी चेकलिस्ट के अंदर मेंशन्ड है, वो हम पूरी कंप्लीट करते हैं। ये हर फ्लाइंग से पहले मैंडेटरी होता है। अच्छा, इसके अंदर इस वक्त अगर आपके पास कोई ऐसी मेजर ख़राबी आपको पता चले कि यहाँ पे इसके अंदर हो गई है, तो फिर वो अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस के लिए जाएगा, क्या होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी चेकलिस्ट में हर चीज़ डिटेल से मेंशन्ड है, जो चीज़ हमने चेक करनी होती है फ्लाइंग से पहले। और अगर उस प्रोसीजर्स के अगेंस्ट या उन चेकलिस्ट स्टेप्स के अगेंस्ट कोई भी चीज़ आ रही हो तो वो फिर जहाज़ फ्लाइंग के लिए नहीं जा सकता। अच्छा, अभी ये जो सारे कुछ पाइप वगैरह लगे हुए हैं, ये फ्यूलिंग हो रही है? नहीं, ये दरअसल APU है, हमारा ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जिसके थ्रू जो है एयरक्राफ्ट चार्ज होता है या उसकी इलेक्ट्रिकल उसको पावर मिलती है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फ्लाइंग। अच्छा, जो चीज़ें आपने बताई वो ज़रा हमें करके दिखाएंगे क्या? ज़्यादातर आप लोग चीज़ें चेक करते हैं प्री फ्लाइट? जी बिल्कुल। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि हर किस्म का जो क्रू है या फिर किसी भी किस्म की जो कैप है, दिस इज बेसिकली द फ्यूल टैंक ऑफ द एयरक्राफ्ट। इसमें ये कैप मेंशन्ड है जो कि इसके से रिफ्यूलिंग की जाती है। अब इसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि रेड लाइंस मेंशन्ड है, तो ये सारी रेड लाइंस हर किस्म के जो स्क्रूज की है वो इन लाइन होनी चाहिए। दैट इज बेसिकली द चेक। अगर कोई भी ऑफ है तो या तो उसको टाइट करवाया जाएगा या उसको चेक करवाया जाएगा कि वो सही है भी सही कि नहीं। दिस इज द मेन फ्यूल टैंक ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये हमारे मेन लैंडिंग गियर्स हैं जिस पर हमारे टायर की कंडीशन दिखी जाती है जनरल, कि किसी भी किस्म के कट्स या एब्रेशन नहीं होनी चाहिए टायर में। जनरल कंडीशन टायर की कैसी है, हवा अपेरेंटली देखने में कैसी लग रही है, जो कि पहले फ्लाइंग से रीचेक होती है, लेकिन ये सिर्फ हम अपना एक एडिशनल चेक रखा हुआ है फॉर द सेफ्टी। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्पी चीज़ नज़र आई मुझे, बाकायदा टायर के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। ये यूजुअली चीज़ें होती हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ अकाउंटेड फॉर एंड एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। आगे और क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप? अगर आपको मैं ऊपर से बताना शुरू करूँ तो ये हमारा मेन रोटर है जहाज़ का, 5 प्लेटेड मेन रोटर। ये एक मेन
ہماری آپریٹنگ سرفیس ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں مین پارٹ آف دا فیوزل آ جائے ایئر کرافٹ کے یا ایئر فریم کے جو لفٹ پروڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے جہاز ہمارا ٹیک آف لینڈ فارورڈ ریورس ہر طرح کی فلائنگ اس پہ ہوتی ہے. تو یہ ایک کرٹیکل پارٹ ہے اس کو ہمیں بہت کلوزلی مانیٹر کرنا ہوتا ہے, بہت کلوزلی انسپیکٹ کرنا ہوتا ہے. سملرلی بیک پہ آپ جہاز کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیل وڈ ہے. ٹیل وڈ بھی لائک وائز فلائنگ کے لیے کروشل ایک کمپوننٹ ہے. اس کے اندر روٹر کو جب تک آپ ظاہر سی بات ہے انجن اسٹارٹ نہیں کریں گے روٹر چیک نہیں ہوگا صحیح سے, کیا اس کے لیے کیا کس طریقے سے چیک کرتے ہیں اس کو تھوڑا بتائیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹیپنگ پورشنز مینشنڈ ہے جہاز کے اوپر. جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹیپ اس کے اوپر چڑھ کے اوپر سے جا کے فزیکلی چیک کیا جاتا ہے. اندر سے بھی ہے رستہ, اس کو جا کے فزیکلی کنڈیشن کو چیک کیا جاتا ہے. اچھا یہ اب اس کے اندر بتائیں جو اسٹیپس آپ نے بتایا تھے ان کے اوپر بیس کرتے ہوئے اب اس کو فزیکلی چیک کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چیک کی جاتی ہیں. یہ بیسیکلی جو مین اسمبلی ہے دس از کالڈ دا مین روٹر ہب. یہ مین ہب ہے جس کے اگینسٹ ساری یہ بلیڈ روٹیٹ کر رہی ہیں. تو مین روٹر ہب کی جو سروسیبلٹی دیٹ از ویری گڈ. اس کے علاوہ یہ ساتھ اس کی جا رہی ہے مین روٹر پلیٹس. مین روٹر پلیٹ کی اٹیچمنٹ پارٹ جو ہے وہ کیا ہے, اس کی کنڈیشن کیسی ہے, وہ اکارڈنگ ٹو دی سیفٹی پروسیجر ٹو دی لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے کہ نہیں, یہ سب چیک کرنا بہت کروشل ہے. باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہماری چیک لسٹ جو ہمیں دی جاتی ہے جو ایشوڈ ہے اس کے اندر سب مینشنڈ ہے. ناظرین یہ تمام چیکس کرنے کے بعد کیا صورتحال پیش آتی ہے ایس او پیز کے مطابق اس کو ایئر کرافٹ کو فلائٹ پہ لے جانے کے لیے کیا کیا چیزیں اور کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ جیسے ابھی بتایا گیا کہ ابھی مین جو بیٹریز وغیرہ ہیں ان کو چارج کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ فیولنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور پورا اس کے اندر اس کے آپریشن جو کیے جاتے ہیں اس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ سے تو وہ کیا کیا کیے جاتے ہیں, یہ تھوڑا سا ایک ایسی چیز ہے. یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتائیں دانیال کہ یہ جو ہیچ ہے پورا یہ کسی ایک ایسے ایئر کرافٹ کا لگ رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے کافی زیادہ سامان لے جانے کی کیپیسٹی ہو. اس کے بارے میں بتائیں یہ جو ہیچ ہے یہ کیا اس کا جو کھلتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی کیپیسٹی وغیرہ کیا ہے اس کے اندر جو اتنا زیادہ سامان لے جانے کی کیپیسٹی. جی بالکل, یہ جہاں کارگو ریمپ ہے, کارگو ریمپ رول ہیلی کاپٹر ہے. اس میں کیری آؤٹ ورائٹی آف رولس. اس جو رولز ہیں اس میں کمیونٹی بیسیکلی سرچ اینڈ ریسکیو آ گیا, فلڈ ریلیف آ گیا, یا اس طرح کوئی اور کلیمٹی آتی ہے تو ہیلی کاپٹر امپلائی ہوتا ہے. کارگو ٹرانسپورٹیشن ٹو ٹرانسپورٹیشن اسی کے مناسبت سے ہی یہ ٹریننگ ہوتی ہے ہماری. ان کیس کوئی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہو جس میں ہم نے کسی کو ایویکویٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ کمبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹریننگ بھی اپنی کرتے ہیں. اور بیسک سرچ اینڈ ریسکیو کسی بھی جگہ پہ ہمیں کسی کو بھی ایویکویٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں. اس وقت آپ کس مشن پہ جا رہے ہیں, کیا آپ کے اس پری فلائٹ کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں, ٹریننگ کس لحاظ سے کی جاتی ہے, اور اس وقت جو آپ اس مشن پہ جا رہے ہیں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں. بیسیکلی دس از آپریشنل ٹریننگ مشن جو کہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. وی ہیو ٹو فلائٹ ایوری ڈے. جو آپ نے اس سے پہلے جو پروسیس دیکھا دیٹ از دا اسمال پورشن آف دا انٹائر ایکٹیویٹی. اٹس اے ہیوج پروسیس. اور اس کی تیاری جو ہے نا وہ انفیکٹ کے گھر سے شروع ہو جاتی ہے. آپ تیاری کرتے ہیں مشن کی, صبح آتے ہیں, بریفنگ کرتے ہیں, اور بریفنگ کے بعد اب یہاں پہ آ کے پری فلائٹ اپنے مشن فلائی کرتے ہیں. یہ ملٹی رول ہیلی کاپٹر ہے. اٹ کین کیری آؤٹ ورائٹی آف رولس. اس جو رولز ہیں اس میں کمیونٹی بیسیکلی سرچ اینڈ ریسکیو آ گیا, فلڈ ریلیف آ گیا, یا اس طرح کوئی اور کلیمٹی آتی ہے تو ہیلی کاپٹر امپلائی ہوتا ہے. کارگو ٹرانسپورٹیشن ٹو ٹرانسپورٹیشن اسی کے مناسبت سے ہی یہ ٹریننگ ہوتی ہے ہماری. اس ٹریننگ کو مختلف فیزز میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پھر ایچ انڈیویجول فیز کورسپونڈس ٹو ون ایلیمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر مشن. سو دس پرٹیکولر مشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آف ٹریننگ ہے, یہ اس فیز کا ہی ایک حصہ ہے, وچ may include simply take off and landing, or it may include going somewhere else outside the base, somewhere landing somewhere, جو کہ ایک ایلیمنٹ ہے. یہ سارے فیزز پھر کمبائن ہو کے enable us to get ready for the major operation that we have to undertake.
فیصل زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں MI-17 اسکواڈرن کے. یہ بتائیں سر کہ یہ تمام چیزیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں, ایک تو سب سے پہلے مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایک کور آن آپ لوگوں کا ہوتا ہے گرین, آج آپ لوگوں نے سب نے اورنج پہنا ہوا ہے, اس کی وجہ؟ ایکچولی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ آج آپریشن ریکوائرمنٹ ہماری کیا ہے. جب بھی ہم لوگ کلوز ٹو واٹر اور ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو اورنج ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تمام چیزیں جیسے آپ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت, اور ابھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ بھی فلائی کرنے والے, تو جو نارملی ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی لیڈر ہے, کوئی سارا کچھ سنبھال رہا ہوتا ہے, تو اس کی آپریشنل ذمہ داریوں سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ لوگ بھی فلائی کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے کہ لیڈ فرام دا فرنٹ, اور جیسا کہ ہم لوگ اپنی کرنسی رکھتے ہیں, اور ہم لوگ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم لوگ بھی فلائی کرتے ہیں, اور آفیسر کمانڈر بھی فلائی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ جیسے ہمارے ایئر چیف بھی فلائی کرتے ہیں, وہ بھی کبھی کوئی آپریشن چیز آ جاتی ہے تو وہ اس میں لیڈ کرتے ہیں. جو بیسک رول اینڈ ٹاسک ہے اس MI-17 کے حوالے سے, ان کو تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, آپ کے اسکواڈرن کی پوری کیا ذمہ داری ہے؟ ایکچولی بیسک رول اینڈ ٹاسک اس کا سرچ اینڈ ریسکیو ہے, لیکن ہم کمبٹ سرچ اینڈ ریسکیو بھی کرتے ہیں. ان کیس کوئی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہو جس پہ ہم نے کسی کو ایویکویٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ کمبٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹریننگ کرتے ہیں. اور بیسک سرچ اینڈ ریسکیو کسی بھی جگہ پہ ہمیں کسی کو بھی ایویکویٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں. بہت شکریہ سر. ناظرین, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ MI-17 ہیلی کاپٹر اپنے آپریشنل بیس سے ایک فلائی کرنے والا ہے اور یہاں سے اپنے مشن کے اوپر جائے گا, اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو مشینز ہیں وہ اسٹارٹ ہو چکی ہیں, تو اس وقت بالکل تیاری مکمل ہے. ہم اس ایریا کو کلیئر کریں گے تاکہ یہ اپنے مشن کے لیے جا سکیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی اسٹرینتھ ہماری اویلیبل ہے وہ سب اویلیبل ہو, تاکہ ہم ان سے بیٹھ کے ہر کریو اسٹیشن کا جو ٹاسک ہے ڈیورنگ ایمرجنسی ہم سب وہ ان سے ڈسکس کریں. ہر کرو ممبر اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے, اس کا اوور آل اس کی سپرویژن کرنا, اس کو اوور آل اس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو دیکھنا, اور ایک ایک چیز بالکل اپنے کرینے اور سیکوینس میں جا رہی ہے اس کو. بیسیکلی آئی ایم اوور آل ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان دی ایئر کرافٹ. ناظرین, یہ صبح کی ایک بریفنگ ہو رہی ہے, اس میں بھی ہم چل کے پوچھتے ہیں کہ یہ صبح کی بریفنگ ہوتی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کے لحاظ سے کیا ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ ڈسکس کی جاتی ہیں مارننگ بریفنگ کے حوالے سے. ٹرانسپورٹ فلائنگ سر ایک ویسٹ, اس کا ہورائزن بہت براڈ ہے سر. ہر روز کی ایمرجنسیز ڈسکشن اور ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک منتھلی پلانر آتا ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہر روز. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی اسٹرینتھ ہماری اویلیبل ہے وہ سب اویلیبل ہو, تاکہ ہم ان سے بیٹھ کے ہر کریو اسٹیشن کا جو ٹاسک ہے ڈیورنگ ایمرجنسی ہم سب وہ ان سے ڈسکس کریں. ناظرین, میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں C-130 ایئر کرافٹ ہے, اور یہ ایئر کرافٹ اس کا سائز دیکھیے, اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے لیے یا کارگو ایئر کرافٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان ایئر فورس کی ایک آپریشنل بیس کے اوپر, اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اس وقت C-130 آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں. C-130 کا جو بیسک کرو ہوتا ہے وہ ایک پائلٹ ہوتا ہے, ایک کو پائلٹ, اور اس کے ساتھ فلائٹ انجینئر ہوتا ہے. راشد سعید صاحب اس کے پائلٹ ہیں C-130 کے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا یہ بتائیں سر کہ آپ کا بیسک رول اس جہاز کے کرو ممبر کے حوالے سے کیا ہے, اور تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے.
بینگ کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ میرا جو رول ہے جیسے ہم انٹرنیشنل ٹرمنالوجی میں پائلٹ ان کمانڈ کہتے ہیں اور پاکستان ایئر فورس میں کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ کہتے ہیں اینڈ کمانڈر آف دی ایئر کرافٹ ایز ویل. تو میں اس جہاز کا اور آج کے مشن کے لحاظ سے اور اپنے رول کے لحاظ سے آج اس مشن کے لیے کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ ہوں. مائی نیم از کارنیل راشد سعید. آئی ایم فرام آپریشن اسکواڈرن آف پاکستان ایئر فورس. میرا جو بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ ہر کرو ممبر اپنی اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے, اس کا اوور آل اس کی سپرویژن کرنا, اس کو اوور آل اس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو دیکھنا اور ایک ایک چیز بالکل اپنے کرینے اور سیکوینس میں جا رہی ہے اس کو بیسیکلی آئی ایم اوور آل رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان دی ایئر کرافٹ, چاہے وہ فلائنگ اسپیکٹ سے ہو, چاہے وہ سیفٹی اسپیکٹ سے ہو, چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. ہر کرو ممبر اپنا کام کرے گا, بس اس کو دیکھنا اور اس چیز کو آخر میں جو ریکمنڈیشن ہے یا جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے دیٹ از دا پرائم رسپانسبلٹی آف کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ. ہمارے ساتھ اس وقت عتیق الرحمان بھی موجود ہیں, یہ کو پائلٹ ہیں C-130 کے. ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اس ایئر کرافٹ کو جو آپریشنل ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور تمام چیزیں کیا کرتے ہیں, کیا ہے مطلب آپ ایز اے کو پائلٹ یہاں پہ اس فلیٹ کے ساتھ موجود ہیں تو کیا ذمہ داری ہوتی ہے, بیسک آپ کا رول کیا ہے؟ جی میرا نام فلائٹ لیفٹیننٹ عتیق الرحمان ہے. ایز اے کو پائلٹ جو بھی آپ کو مشن دیا جاتا ہے, جو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے, اس میں جو بھی ایڈمنسٹریٹو جو ہوتی ہے وہ ساری کوآرڈینیشن کو پائلٹ کرتا ہے. اور ڈیورنگ فلائنگ اگر جو بھی آتا ہے آئی ایم سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہوں. کو پائلٹ جو ہوتا ہے کوئی بھی ناظرین اس وقت پاکستان ایئر فورس کا C-130 ہرکلیز جہاز ایک آپریشنل پہ جانے کے لیے تیار ہے, جس کے لیے اس سے تمام پروسیجرز اور تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اس وقت یہ اس وقت ٹیکسی کر رہا ہے اور ٹیکسی کرتے ہوئے یہ ان فلائٹ ہوگا اور ان فلائٹ ہونے کے بعد اپنے آپریشن کو پورا کرتے ہوئے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اسی بیس پہ واپس آئے گا. ناظرین اس وقت C-130 ہرکلیز اپنی آپریشنل ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے واپس اپنے بیس پہ پہنچ چکا ہے. ہمارا فورسز میں یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ سر یہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ بھی جب ہیڈ کوارٹر سے ایک انسٹرکشن آتی ہے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہو چکی ہوتی ہے. اس ڈیلیبریشن ہونے کے بعد وہ جب ایک ٹاسک ہمیں ملتا ہے تو وی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ ٹاسک. ہمارے لیے حالت امن اور حالت جنگ میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کہ ہم نے وہی کام کرنا ہے امن میں بھی جو کہ ہم جنگ میں کر رہے ہیں. تو یہ وہ ٹریننگ ہے جو پھر ہمارے کام آتی ہے. جو آج کل کی C-130 کا ہمارا فلیٹ ہے اٹ از ایٹ پار ود جو انٹرنیشنل ایئر کرافٹ انٹرنیشنلی جو ایئر فورسز آپریٹ کر رہی ہیں ان کے ایٹ پار ہے. اس میں گریجولی ہماری بڑی ایک اسٹرانگ مینٹیننس کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ ان پہ کام کرتی رہتی ہیں. تو ہمارے جو پریزنٹ ایئر کرافٹ ہیں وہ فلی گلاس کاکپٹ ماڈیفائڈ ایویونک سویٹس اس میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ ایٹ پار ود ادر ایئر کرافٹس ہیں. تو ایز سچ ہمیں کوئی اس طرح کا ایشوز نہیں ہے کہ ہماری بہت پرانی فلیٹ ہے اور ان کی اسٹرکچرل لائف ہوتی نہیں ہے ان ایئر کرافٹ کی. ان میں آپ گریجولی اپ گریڈیشن کرتے رہتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اور یہ باڈی ایسی ہے کہ وہ انڈیور کر سکتی ہے اوور دا ہسٹری ڈیکیڈز, وہ کرتی رہتی ہے. اس میں جو کمپوننٹس ہوتی ہیں ان کے لائف ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور ایئر کرافٹ ایک سالڈ طریقے سے پرفارم کرتا رہتا ہے. آپ کے جو اسکواڈرن ہے C-130 کا, اس کی
رچ ہسٹری ہے, مطلب صرف اگر C-130 کی بات کی جائے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان ایئر فورس کے پاس جو C-130 ہیں ان کی ایک رچ ہسٹری ہے. 1965 کی وار کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا تھا, حالانکہ ایک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ مینلی ہے, لیکن اس کو آپ لوگوں نے کیسے استعمال کر لیا مطلب ایک فل فلیج وار پلین کے طور پر؟ جو بیسک ایئر کرافٹ یا ہمارے جو اسکوانٹس کے رول اینڈ ٹاسک ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹڈ بائی ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں. ہیڈ کوارٹر سے جو رول اینڈ ٹاسک ہمیں ملتا ہے اس حساب سے ہمارے کرو ٹرین کرتے رہتے ہیں. اسکوانٹس کا یہی کام ہے کہ ان کرو کو ٹرین کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ رول اینڈ ٹاسک جو بھی ہمیں ڈیزگنیٹ ہوئے ہوتے ہیں, اس حساب سے ہم آگے پرفارم کرتے ہیں. 65 وار میں بھی ڈکٹیٹ ہوئے رول اینڈ ٹاسک ڈکٹیٹ ہوئے, کچھ ایسے رول اینڈ ٹاسک بھی ہوئے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو کہ اسپیسیفک ٹو C-130 ایئر کرافٹ اس ٹائم نہیں تھے, جو کہ بامبنگ رول میں بھی 65 وار میں یوٹیلائز ہوا تھا ایئر کرافٹ, جو کہ اس ٹائم دنیا میں کہیں پہ بھی اس ٹائم C-130 کو اس رول میں یوٹیلائز نہیں کیا تھا. انسٹرکشنز ور گیون, ماڈیفکیشن ور میڈ. دنیا میں کہیں پہ بھی بمبر کے طور پہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا, اس ٹائم پہ نہیں کیا گیا تھا. اس ٹائم پہ پھر جب انسٹرکشنز ملی, ماڈیفکیشنز اس میں ہوئی اور سکسیزفل ڈراپس ہوئی ہیں, اور جس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ بڑا ایک یوزفل طریقے سے اور فروٹفل طریقے سے ہمیں اس کے ریزلٹس ملے. تو اس طرح دا پیسج آف ٹائم ڈفرینٹ رول اینڈ ٹاسک ہمیں ملتے رہتے ہیں ایز پر دا سینیریو. جو بھی آپ اپنے سیٹ سینیریو کے حساب سے آپ کو رول اینڈ ٹاسک ملتے ہیں اور ہم اپنی ٹریننگ اس حساب سے کرتے ہیں. اور وار ٹائم میں یہ کہ سینیریو اتنا والیٹائل ہوتا ہے کہ آپ جو ہیڈ کوارٹرز یا پاکستان فورس ہی کرتا ہے سیٹ ڈفرینٹ قسم کے سیٹس, اس حساب سے آپ کو انسٹرکشنز ملتی ہیں اینڈ دین وی ہیو ٹو پرفارم. مطلب ہمارا فورسز میں یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ سر یہ ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ بھی جب ہیڈ کوارٹر سے ایک انسٹرکشن آتی ہے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہو چکی ہوتی ہے. اس ڈیلیبریشن ہونے کے بعد وہ جب ایک ٹاسک ہمیں ملتا ہے تو وی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ ٹاسک. سر اس کے لیے پھر بڑا انوویٹیو ہونا پڑتا ہوگا آپ لوگوں کو. جب ایک ہیڈ کوارٹر میں تھنک ٹینک ایک ڈیسیجن لیتا ہے اس کے ساتھ اس ڈیسیجن کے ساتھ بیک اپ کرتے ہوئے وہ اس کی اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں اگر ایئر کرافٹ میں ماڈیفکیشنز ریکوائرڈ ہے, لاجسٹک سپورٹ ریکوائرڈ ہے, وہ ساری سپورٹ اکوپمنٹ وہ پرووائڈ کر کے ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے, اور پھر پریکٹیکل لیول پہ ہم پھر اس مشن کو یا اس سینیریو کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس مشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک چھوٹی سی بات اب جو ذہن میں آ رہی ہے جو اس اسپیشل پروگرام کی مناسبت سے بھی ہم پوچھا کر رہے ہیں, یہ کیا آسان ہوتا ہے کہ دشمن کو جہاز سے اتار کے اس کو جہاز تباہ کر کے اور پھر اس کو پھیلا کے اس کو سب کر دیا جائے؟ آسان تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, اس کو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اٹ از ناٹ جسٹ ون ڈے یا ون فائن مومنٹ کہ آپ ایک پینیکل پہ پہنچ جائیں یا ایک ہیروئک پوزیشن پہ پہنچ جائیں. مطلب اٹ ہیز ٹیکن ڈیکیڈس آف ٹریننگ. آپ ٹرین ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ڈے ون سے جب سے پاکستان بنا ہے, انڈیپینڈنس ڈے سے لے کر آج تک ٹریننگ چل رہی ہے. مطلب آج بھی میرے اسکواڈ میں ٹریننگ چل رہی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ون فائن ڈے آپ جا کے ہیرو بن جائیں گے اور اس طرح کے کسی کو چائے پلا دیں گے. تو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس آف ٹریننگ جو کہ پیس ٹائم میں ہم کرتے رہتے ہیں. ہم موجود ہیں بیس کمانڈر ایئر کموڈور سید اصغر عباس بخاری صاحب کے پاس. سر بہت شکریہ ایک تو ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. ہم نے آپ کی بیس دیکھی ہے, لوگ کافی موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ سویلینس ہیں یا جتنے بھی آپ کے آفیسرز ہیں. کس طریقے سے 24 آورز آپ ان کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں, کیا ایسی کون سی ایسی چیز؟ جی فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے بیس کو وزٹ کیا. اور ہمارا بیس جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 24/7 ہر وقت ہر دم تیار اور ہر قسم کا چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ان لوگوں کی جو موٹیویشن ہے وہ انٹرنزک ہے, وہ ان کے اندر سے آتی ہے, اور یہ رزلٹ ہے پاکستان ایئر فورس کی جو قیادت نے ان کے اندر جو انفیوز کی ہے کہ کسی بھی وقت اگر ملک اور قوم کو ضرورت پڑے گی تو یہ اپنی جان پر بھی کھیل جائیں گے, اور جس جگہ ان کو ڈیوٹی کرنے کا کہا جائے گا یہ وہیں پر جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جو تھرو ٹریننگ, تھرو اپنی لیڈرشپ کے تھرو
بیس لیول، کمانڈ لیول اور اس طرح ایئر فورس لیول جو چیف آف دی ایئر اسٹاف دی ہائیسٹ ان کی جو قیادت ہے اس کے پیچھے چلتے ہوئے یہ تمام ایئر فورس کا یہی موٹو ہے اور اسی پہ ہی عمل پیرا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ تمام آپریشنل ذمہ ہیں، کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جب ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے اس وقت آپ لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر پاتے ہیں یہ تمام چیزوں کو، کیونکہ بہت زیادہ جلدی آپ کو رسپانس دینا ہوتا ہے، تو وہ جو کوئک رسپانس ہے اس کے لیے کیا ایسی تیاریاں کی جاتی ہیں؟ اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بینگ دی ایئر فورس ہم ملک کی سب سے پہلی دفاعی لائن ہے، جس کا دفاع جب دشمن کے طیارے یا جو بھی ان کی حکمت عملی ہے وہ جب اپنے ہی علاقے سے شروع ہوتے ہیں تو ہمارا کام وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اس میں ہمارا جو بیس ہے جو کہ اسٹریٹجک ایئر لفٹ اور ایئر موبلٹی کا بیس ہے، جس نے تمام ایسٹس کو ان کی مخصوص جگہوں پر پہنچانا ہے، اور یہ کام ہم نے پہلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کمپلیٹلی انجام دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ رسپونڈ کرتے ہیں، سب سے پہلے لوگوں کو اٹھا کے ان کی اس جگہ پہ پہنچاتے ہیں، اور یہ کام ہم تواتر سے اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے حالت امن اور حالت جنگ میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کہ ہم نے وہی کام کرنا ہے امن میں بھی جو کہ ہم جنگ میں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹریننگ ہے جو پھر ہمارے کام ہوتی ہے۔ سر یہ بتائیں جو 27 فروری کا ایک پورا سینیریو ہے اس کے اندر تمام چیزیں ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو یا اپنے جو ایئر فورس کے جوان ہیں ان کو؟ دیکھیے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر اس وقت بھی پورے ملک نے اور اسپیشلی ایئر فورس نے نہ صرف اپنے دشمن کو بلکہ سب لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم 24 گھنٹے 24/7 365 days a year we are always ready. We are always ready to go to the place جہاں پہ ہم نے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ سو کبھی بھی ایسا کوئی موقع آیا تو ہم ہمیشہ تیار رہیں گے، اور ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمارے اندر وہ قوت ایمانی موجود ہے، ہماری ٹریننگ ٹاپ آف دا لائن ہے۔ ایئر فورس میں موبلائزیشن جنگی پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے۔ SMS-730 ایئر کرافٹ اور Mi-17 اٹیک ہیلی کاپٹرز پاکستان ایئر فورس کے لیے لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹیشن کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں ہارڈ ویئرس کو پاکستان ایئر فورس جس طریقے سے ملٹی رول مقاصد میں استعمال کرتی ہے ہمارے لیے بلا شبہ یہ فخر کی بات ہے۔ ایک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو بامبر پلین کے طور پر استعمال کرنا، اس کے پیچھے نہ صرف پیشہ ورانہ مہارت ہوتی ہے بلکہ جذبہ شہادت اور ساتھ ساتھ ملک کی سربلندی ان کا ہدف ہوتی ہے۔ اسی لیے پاکستان ایئر فورس کا نعرہ ہے کہ آپ کے اطمینان کی نیند کے لیے ہم جاگ رہے ہیں۔